बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, डिजिटल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में जितनी वजारतें हैं सारी अहम होंगी, लेकिन जिन लोगों के घर उजड़े, जिन लोगों ने दूसरी मर्तबा अपने वालदैन की कब्रों की कुर्बानी दी, उनके लिए MDHA की वजारत बहुत अहम है। हज़ारों नहीं लाखों लोगों की नज़रें इस पे लगी हैं। इसके वज़ीर महकमा, वज़ीर मोहतरम व मुकर्रम चौधरी कासिम मजीद साहब मेरे मेहमान हैं। चौधरी साहब, बहुत हॉट सीट है आपकी। लाखों लोग बरतानिया में भी, यहाँ पे भी आपके पास आते हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले जुनेद भाई, मैं आपका, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आपका सवाल है कि हॉट सीट है, जिसमें कोई शक नहीं है, वाकई ये हॉट सीट है, क्योंकि लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं अफेक्टेड मंगला डैम्स की। मैं ख़ुद भी अफेक्टेड मंगला डैम हूँ। तो आज से तकरीबन 1 साल पहले ये पोर्टफोलियो मुझे दिया गया था चौधरी अनवारुल हक साहब, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुझ में एतमाद किया और ये मैंने बतौर चैलेंज समझ के लिया है। जिस वक्त ये मुझे पोर्टफोलियो मिला था, काफ़ी लोगों ने मजाक भी इसका उड़ाया था कि कासिम मजीद को जो वजारत मिली है वो 2 हल्कों की है, 3 हल्कों की है, दान गली से लेकर मंगला पुल तक है खाली। तो गुजारिश ये है कि डिस्ट्रिक्ट मीरपुर अफेक्टेड मंगला डैम, और मैं डिस्ट्रिक्ट मीरपुर से MLA भी हूँ, LA2 चकसवारी से। मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी अफेक्टेड मंगला डैम है। अगर मैं ये वजारत ना लेता तो और कौन लेता, क्योंकि हम चारों में से किसी एक ने लेनी थी। तो ये मेरे हिस्से में आई है। तो मैंने कोशिश की है कि जो मंगला डैम के इश्यूज़ थे, चाहे हाउसिंग अथॉरिटी के थे, मंगला डैम अफेयर्स के थे, उनको जिस हद तक हो सका हम लोगों ने कैटर किया है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों में MDHA ने स्पार्क और पंजाब IT बोर्ड के साथ MOU साइन की है, जिस पे हम इस हाउसिंग अथॉरिटी को 5 टाउन्स को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। साथ इसका सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो जाएगा, फाइलिंग सिस्टम होगा इसके अंदर, और जो ट्रांसफ़र ऑफ द प्लाट है वो भी ट्रांसफ़र होगी अब थंब पे। तो कोशिश की है। बाकी जो इसके टाउन्स के लेफ़्ट ओवर के इश्यूज़ थे, तो बिलखुसूस जो अगले 4 टाउन्स हैं, चकसवारी, इस्लामगढ़, डडियाल, सियाग, उसकी बिल्डिंग्स का इशू था, वो मुकम्मल नहीं थी बिल्डिंग्स। तो लास्ट ईयर जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी फेडरल के अंदर, उस वक्त हमारी एक कमेटियाँ बनी थी जो आज़ाद कश्मीर के इश्यूज़ थे उस पर। तो मंगला डैम अफेयर्स की जो कमेटी थी उसका मैं खुद चेयरमैन था, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे उसका चेयरमैन बनाया, और मेरे जो कोलीग हैं चौधरी अजहर सादिक साहब, यासर सुल्तान साहब, अरशद साहब, इन सारों ने कहा जी कासिम को आप बनाए। मिनिस्ट्री भी कासिम की है। उसमें हमारा रठुआ रियाम ब्रिज था, उसमें हमारा लेफ्ट और वर्क था। आपका 4 अरब 36 करोड़ के मुआवजात थे जो रेफरेंस कोर्ट से फैसले हुए थे। उसमें आपका क्या कहते हैं, अपना दूसरा ये था, ये उस जो मेरे जहन से जैली कुंभा जात था आपका। इसके बाद दीगर इश्यूज़ थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आपने देखा है कि एक तो रठुआ रियाम ब्रिज भी हो गया है, दूसरा 1 अरब रुपया उन्होंने अप्रूव किया प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेफ्ट और वर्क के लिए, तीसरी जो 4 अरब 36 करोड़ वो भी उन्होंने अप्रूव कर दिया रेफरेंस कोर्ट से। तो आहिस्ता आहिस्ता जो इसके इश्यूज़ हैं इसको इंशाल्लाह ताला हम लोग हल करेंगे, क्योंकि ये हमारा अपना शहर है, अपना ज़िला है। और इस पर मैं प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का भी मशकूर हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुसूसी दिलचस्पी ली हुई है इस महकमे के अंदर जो मुतासर मंगला डैम के इश्यूज़ हैं। मेरे डायरेक्टर जनरल है मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी चौधरी मनशा साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मनशा साहब ने भी भरपूर मेहनत की है, और हम दोनों ने मिलकर, क्योंकि वो भी अफेक्टेड मंगला डैम है चौधरी मनशा भी, और जो मेरे मेम्बरान बोर्ड ऑफ गवर्नर के हमारे MLAs हैं, सब ने मिलकर इसको आगे चलाया। अच्छा, चौधरी कासिम मजीद साहब, आपके ख़ानदान की हिस्ट्री पॉलिटिकल अगर मैं देखता हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप किसी शाहाना ख़ानदान के नहीं हैं। चौधरी मजीद साहब ने सेल्फ मेड एक लाइफ गुजारी। कॉमनर, आम आदमी जो होता है, आम आदमी से उठ के वो आए, और हमने देखा जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनका दरवाज़ा भी फ़कीरों के लिए, गरीबों के लिए, बेकसों के लिए हमेशा खुला होता था। आप सोने का चमचा लेके शायद मुंह में पैदा हुए, खुदा न खास्ता आपके दरवाजे गरीबों फ़कीरों के लिए बंद तो नहीं है? देखें जी, मेरे वालिद साहब ने पॉलिटिक्स की है, कॉलेज लेवल से उन्होंने स्टार्ट की थी, स्टूडेंट यूनियन के वो प्रेसिडेंट भी रहे। उन्होंने बड़ी जदोजहद की है, और उसमें मेरी वालदा की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, हमारे ख़ानदान की, हमारे हल्के के लोगों ने चॉइस साहब का साथ दिया है। जिस वक्त चॉइस साहब ने सियासत की है, बेशक वक्त 2-3 बड़े ख़ानदानों के साथ हमारी लड़ाई भी थी रॉयल्टीज़ के ख़िलाफ़, और कॉमन मैन को चॉइस साहब ने आवाज़ दिलवाई है, उसके हकूक़ दिलवाएँ।
جہاں تک میرا تعلق ہے میں کوئی سونے کا چمچہ لے کر نہیں پیدا ہوا، کیونکہ میں نے جب آنکھ کھولی ہے میں نے ساری زندگی اپوزیشن دیکھی ہے. میری 1980 کی پیدائش ہے، تو جو میں الیکشن بھی لڑا ہوں وہ اس طرح نہیں لڑا کہ میں چودھری مجید صاحب کا بیٹا ہوں تو چودھری مجید کا آگے جانشین آئے تو وہی الیکشن لڑے گا. نہیں، پولیٹکس کے اندر آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے، آپ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں. پھر پارٹی نے ایک فیصلہ کیا تھا، میں نے مشکل ٹائم بھی دیکھا ہے. 11 سے 16 میرے والد صاحب پرائم منسٹر ہیں، باقی اپوزیشن میں انہوں نے زیادہ ٹائم اپنی کی جو 45-50 سالہ سیاسی زندگی ہے اس میں خالی 8 سے 10 سال اقتدار ہے، باقی ساری اپوزیشن ہے. جیلیں بھی ہیں. میری جب سسٹرز کی شادی تھی تب بی شہید ہوگی، وہ شادی میں بھی نہیں آ سکے. میری جب دادی فوت ہوئی، میرے دادا فوت ہوئے، وہ جیل میں تھے، جیل سے پیرول پر آئے تھے جنازہ پڑھنے. مارشل لا کا دور بھی انہوں نے دیکھا، پھر مشرف کا مارشل لا آخر میں جو تھا. تو ایک اسٹرگل کی اور پارٹی نے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اپنے حبیب کے صدقے، پارٹی نے عزت دی ہے، لوگوں نے عزت دی ہے. وہ پریزیڈنٹ بھی رہے جماعت کے 11-12 سال، پرائم منسٹر بھی رہے، اپوزیشن لیڈر بھی رہے، اسپیکر بھی رہے، منسٹر بھی رہے، اور سب سے زیادہ ان کا ٹینیور ہے اسمبلی کے اندر بیسید اسمبلی ممبر. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے کہ میرے میں وہ تکبر آئے یا میرے میں کوئی وہ بادشاہانہ چیز آئے. جس دن میرے میں وہ چیز آئی اس دن یہ مجھ سے چیز بھی چھن جائے گی. تو اللہ کو عاجزی پسند ہے اور عاجزی کے ساتھ ہم رہنا پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے. میں امید کرتا ہوں کہ کل اگر اللہ تعالیٰ میری زبان مبارک کرے آپ اپنے والد محترم کی طرح پرائم منسٹر بھی بن جاتے ہیں تو یہ دروازے غریبوں، فقیروں، مسکینوں کے لیے کھلے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ جی. انشاءاللہ. اچھا، ایک چیز ہم دیکھتے ہیں، جتنی آزاد کشمیر میں سیاسی خاندان ہیں، ظاہر ہے کہ صحافی کا کام ہے تجزیہ کرنا. کہا یہ جا رہا ہے کہ قاسم مجید جو ہیں ان سب میں لائق سپوت ثابت ہوئے ہیں کہ فادر کے شوز کے اندر ان کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اپنی ذاتی محنت کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے حلقے کے اندر ایکسل کیا اور حلقے سے باہر نکل کے بھی آپ کی ایک شناخت اور پہچان بنی ہے. یہ بات درست ہے یا افواہ ہے؟ سر دیکھیں، میں نہیں کہتا کہ میں بہت لائق ہوئی ہے، میں نے بڑا کام کر دیا ہے. میں اپنے جو فادر کی جو پولیٹیکل لائف ہے اس کو میں پڑھتا رہتا ہوں، دیکھتا بھی رہا ہوں. میں جب بھی کسی پرابلم میں آتا ہوں تو وہ میں پھر دیکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب جب سیاست میں تھے وہ کیا کرتے تھے، کس طرح ان چیزوں کو ٹیکل کرتے تھے. سیاست کے اندر لیڈر بننا بہت آسان ہے سر. سیاست کے اندر آپ قائد فلاں شیر فلاں یہ وہ آپ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آج کل فیس بک ہے، فیس بک پہ آپ دیکھتے ہوں گے جو بھی اٹھتا ہے وہ مرکزی رہنما لکھتا ہے اپنے ساتھ. لیڈر بننا بہت آسان ہے پر سیاست کے اندر پولیٹیکل ورکر بننا بہت مشکل ہے. اینڈ آئی ایم پراؤڈ کہ میں پولیٹیکل ورکر کا بیٹا ہوں، میں خود پولیٹیکل ورکر ہوں. جلسہ ہو، جلسے کے اندر کرسی لگانے میں مجھے شرم محسوس نہیں ہوتی، جھنڈا لگانے میں مجھے شرم محسوس نہیں ہوتی. تو میں اپنے والد کی لیگیسی بھی کنٹینیو کر رہا ہوں. وہ بھی ایک بڑا ہیوی بوجھ ہے میرے پہ، اس کو سنبھالنا، اس کو آگے لے کر چلنا، لوگوں کی امیدیں اور محنت کر رہا ہوں. وہ میرے والد صاحب ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ محنت کرو، بس محنت کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. اور نیت اپنی صاف رکھو. جب آپ اپنی نیت صاف رکھیں گے، لگن کے ساتھ کام کریں گے تو وہ پاک ذات آپ پہ کرم کرتی جاتی ہے، مشکلات آپ کے لیے حل ہوتی جاتی ہیں. مجھے یاد ہے وہ جلسہ، ان دنوں میں نے آپ کو بڑی محنت کرتے دیکھا تھا جب یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر آف پاکستان تشریف لائے. جلسہ و سارا مینجمنٹ آپ نے خود کی. میں نے آپ کو یہاں پہ پرنا رکھ کے، کپڑا رکھ کے بھاگتے ہوئے، کپڑے آپ کے جو تھے بالکل میلے ہو چکے تھے لیکن جلسے کے لیے صبح و شام کام کیا اور تاریخی اجتماع ہوا. ایئرپورٹ کی اناؤنسمنٹ کی تھی. زرداری صاحب اب بھی صدر ہیں، اس وقت بھی صدر تھے. ان کو کبھی یاد تو دلائیے کہ آپ کے گیلانی صاحب نے ہمارے لوگوں سے کچھ وعدہ کیا تھا. دیکھیے، جو 2012 میں گیلانی صاحب آئے تھے تب رٹھوار یا امریج کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا. جلسے میں محنت کرنا، میں پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں تو میرا بھی فرض بنتا تھا محنت کرنا. جہاں تک ایئرپورٹ کی بات ہے، اس وقت لینڈ بھی ایکوائر ہو گئی تھی، سارا کچھ ہو گیا تھا. بلاول صاحب نے 2016 میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ بھی کی تھی. رول بیک کس نے کیا؟ ٹھیک ہے، پھر ایک حکومت پاکستان کے اندر حکومت چینج ہوگی، آزاد کشمیر کے اندر ڈیفرنٹ حکومت تھی. اب میں کوئی بات کروں گا پھر کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ایئرپورٹ کس نے رول بیک کیا یہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے. لاسٹ ٹائم جب یہ تقریباً 10 یا 11 مئی کی بات ہے، ہماری پارلیمانی پارٹی کی پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے 2-3 ایشو کیے تھے پریزیڈنٹ صاحب سے ڈسکس. ایک تو یہ منگلا ڈیم کے حوالے سے، دوسرا یہ تو کہا تھا تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں کیونکہ پاکستان کے اپنے حالات آپ کو پتہ ہیں، معاشی حالات نہیں. تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ ایئرپورٹ بھی ہوگا. خالی یہ ہے کہ مثلاً
لوگوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے جب ہم آتے ہیں اقتدار میں تو سب کچھ آ جاتی ہے، ہم سے زیادہ امیدیں. تو پچھلے جو 7-8 سال کا ایکسپین گزرا ہے ٹائم، اس کے اندر کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. تو ایئرپورٹ بھی ضرورت ہے. حالانکہ پیسے بھی ٹھیک تھے، فیڈرل گورنمنٹ ان کی اپنی تھی، پر وہ لوگ نہیں کر سکے، ان کی شاید انٹرسٹ نہیں تھا. اچھا، آپ پورا آزاد کشمیر ٹریول کرتے ہیں چوئی صاحب، ایک ایسر ہے، مشکل سوال ہے. ہمارے لوگوں میں اب یہ تھوڑا سا یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ شاید ہمارے جو مظفر آباد کے جو بھائی ہیں وہ میرپور والوں سے بھی شاید کوئی تعصب رکھتے ہیں کہ 2005 کا زلزلہ آیا تو ہمارے لوگ ہزاروں ٹرک لے کے پہنچ گئے وہاں پہ، برطانیہ سے بھی لوگ آ گئے، لیکن میرپور میں زلزلہ 2019 میں آیا تھا تو یہاں پہ ابھی تک لوگوں کو معاوضہ جات تک نہیں ملے اور وہ فائل آگے کہیں بڑھی نہیں. کیا تعصب ہے لوگوں کے اندر؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. مظفر آباد کے لوگوں، نیلم کے لوگوں، برنالے کے لوگوں، میرپور کے لوگوں، ہم لوگ وی آر ون. 2005 میں اگر جب مظفر آباد کے اندر زلزلہ آیا تو میرپور کے لوگوں نے اگر سپورٹ کی ہے، انگلینڈ سے لوگ ہمارے آئے جو ہے وہ ہمارا فرض بنتا تھا. جہاں تک 2019 کی بات ہے، 19 میں زلزلہ آیا، اس وقت کی حکومت جو تھی، جو حکومت کر سکتی تھی اس نے کی ہے. اس میں کچھ ہماری طرف سے بھی کوتاہیاں تھیں 19 میں، اس میں بھی طرف سے سب تھے ہم لوگ، چاہے پولیٹیشینس تھے، سول سرجن جو بھی تھے، ہم لوگ سارے ایک پیج پہ بھی تو نہیں جاتے نا. ٹھیک ہے، معاوضے کا جہاں تک بات ہے وہ کیونکہ اس وقت اعلان کیا تھا گورنمنٹ نے، نہ فیڈرل گورنمنٹ نے دیا نہ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے دیا. اس پہ چودھری اختر صاحب ہیں کورٹ والے نے کچھ مکان وغیرہ بنا کے دیے ہیں، اس کو پرسنل کیپیسٹی، اس کو کریڈٹ جاتا ہے. پھر الحمدللہ لوگوں نے خود سیلف فائنینس کیا، چلے فیملی وائز کسی نے سپورٹ کی، کسی کا رشتہ دار باہر تھا بیٹھا ہوا. تو باقی کوئی تعصب کی بات نہیں ہے نیلم سے، لیکن نیلم والے کون ہیں اور ہم کون ہیں؟ ہم لوگ ایک ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، ریاست کے لوگ ہیں. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیے اسٹیٹ ماں جو ہوتی ہے وہ سب بچوں کے لیے ماں ہوتی ہے، اسٹیٹ ماں ہوتی ہے، تو ماں کے لیے تمام بچے برابر ہوتے ہیں. اچھا ہوا ہے کوئی ہم نے زکوٰۃ کے پیسے میرپور نہیں لیے. اچھا یہ بتائیں، برطانیہ آپ جاتے ہیں تو لوگ آپ کو اکثر پکڑ لیتے ہوں گے. آج کل جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے پولیٹیکل جماعتوں کو ایک لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ دیوار کے ساتھ لگا دیا کہ بجلی کی قیمتوں اور آٹے کی قیمتوں اور 10 نکاتی ان کے پوائنٹس کے اوپر آپ سب پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی، اللہ جانے کیوں یہ ایم ایل ایز کی گورنمنٹ ہے، شاید اس کی بلیسنگ ہے یہ کہ آپ لوگ پبلک میں شاید کم آئے اور وہ لوگ میلہ لوٹ کے لے گئے. کیا کہتے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی رول ختم نہیں کر سکتا. عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک اپنا پلیٹ فارم ہے، جو تاجر لوگ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے ایک آواز اٹھائی ہے اور اسی آواز کو آزاد کشمیر حکومت نے وفاق کے وانوں میں پہنچایا ہے. جو یہ بات کر رہے کچھ دیر سویر ہو جاتی ہے. پاکستان کے اندر فیبرری میں الیکشن ہوئے، نئی گورنمنٹ آنے میں ادھر میں جب فارمیٹ ہوتی ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، انٹرم پیریڈ 2-3 ماہ ان کو اپنے معاملات میں سیٹل لگتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا جو ہماری کمیٹیاں بنی تھی، چودھری ارشد صاحب انرجی کے چیئرمین تھے، میاں وحید صاحب تھے، ماجد خان صاحب تھے، کرنل وقار احمد نور صاحب تھے، سارے تھے. تو یہ اس وقت پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے ادھر فیڈرل کے ساتھ بات کی اور اس چیز پہ پرائم منسٹر لے کر ان کو آ رہا تھا اور وہ آ بھی گئے تھے. پھر پرائم منسٹر کی آپ سینٹ کی سپیچ سن لیں جو کمیٹی میں پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے بات کی ہے، تو ٹھیک ہے ایک جوائنٹلی ہوا، آزاد کشمیر کے لوگوں کو ایک ریلیف ملا، بجلی کی صورت میں ملا، آٹے کی صورت میں ملا. کوئی پولیٹیکل پارٹی دیوار کے ساتھ نہیں لگی، نہ کوئی ایم ایل اے لگا ہے. اور دیوار کے ساتھ اس جگہ پولیٹیکل آدمی ضرور لگا ہے جو ڈبل وکٹ کھیلتا رہے، ڈبل وکٹ کھیلتا رہا ہے، جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی تھا اور دوسری سائڈ بھی تھا، تو اس کو پرابلم ہوئی ہے. وہ میری کنسٹیچوئنسی ہے، میری جو حلقے کی عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ان کو میرا پتہ تھا یہ ہمارے سٹانس کے ساتھ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے. تو انہوں نے بھی ایک اچھا رول پلے کیا، جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہم لوگوں نے بھی کیا ہے. تو میں نے یہ نہیں کہ میں شام کو ان کو ملوں اور دن کو اپنے بندوں کو ملوں، میں نے یہ کام نہیں کیا. تو میں نہیں کی میری، نہ میری حلقے کے لوگوں نے، نہ میرے ضلع کے لوگوں نے عوامی ایکشن کو ہم نے نہیں کی. باقی جو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس میں بجلی ہوگی، آٹا ہو گیا ہے. ابھی پچھلے دنوں کیبنٹ نے بھی اپروول دے دی تھی، ہم لوگوں نے ٹیکسیشن کا جو تھا آپ کا وہ 13-14% ہم لے آئے. دیگر ایشوز انشاءاللہ، لیکن سلو اینڈ اسٹڈی جنید صاحب یہ چیزیں حل ہوں گی. یہ جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، جو سسٹم بنا ہوا ہے، یہ بڑی محنت کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد نے بنایا اور اس میں لوگوں کی قربانیاں شامل ہیں. تو اس سسٹم کو بچانا نہ صرف پولیٹیشنز کا کام ہے بلکہ سول سوسائٹی کا کام ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی کام ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے سسٹم کو مضبوط کریں. آپ اپنا کمپیریزن کرتے ہیں اکراس دا بارڈر، یہاں پر کہا جاتا ہے کہ مودی نے جی بڑا ادھر پیسہ دیا ہے، ٹریلینز دیے، ایئرپورٹس دیے. جو اس نے جو پیسہ دیا ہے ادھر، وہ لون آپ کو پتہ ہے کس پہ آ گئے؟ مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی پر ہے.
اچھا انڈیا پہ نہیں They have to ہے. فیڈرل گورنمنٹ انڈیا کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس پہ نہیں ہے, دلی پہ نہیں ہے, دلی پہ نہیں ہے, سری نگر پہ pressure بالکل. اور پھر سارا کچھ ہونے کے باوجود کیا وہاں پر آپ کی عزت محفوظ ہے؟ نو, آپ کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہے؟ ناٹ ایٹ آل. کیا آپ آزادی کے ساتھ کوئی بات کر سکتے ہیں؟ یاسین ملک تیاڑ جیل میں پڑا ہوا ہے, برہان وانی کا واقعہ ہوا, شہادت ہوئی, دیگر شبیر شاہ جیل میں ہے, جیل میں ہے. دیکھ لیں سارا کچھ. پھر وہاں پر آپ کو جمعہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا, نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی, تو ہم اس پیسے کو کیا کریں گے؟ ادھر اپنی دیکھیں, ہم آزاد ہیں, اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں, اپنے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزاریں, تو ریاست مضبوط ہوگی تو تحریک آزادی کو بھی مضبوطی کے ساتھ آگے لے کے چل سکتے ہیں. آپ کی کافی ساری مصروفیات ہیں, بہت سی شادیاں ہیں جس پہ آپ انوائٹڈ ہیں, اللہ آپ کے حال پہ رحم کرے. روزانہ 8-10 شادیاں اٹینڈ کرنا یہ جگرے کا کام ہے. کل میں نے چودھری یاسین صاحب کو دیکھا, وہ ایک شادی میں پہنچے, وہاں پہ انہوں نے جنرل قیوم صاحب سے اسلام علیک کیا, میزبان سے اسلام علیک کیا, وہ کہا میں 3 شادیاں اٹینڈ کر کے آیا ہوں اور چوتھی اٹینڈ کرنے یہاں پہ پہنچا ہوں اور 5ویں اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں. تو اللہ آپ کے حال پہ رحم کرے. سر کیا کہتے ہیں؟ آج کل شادیوں کا سیزن ہے سر, پولیٹیشینس پہ بھی ظاہری بات ہے, ذمہ داری بنتی ہے, ہلکے کے اندر اوکھا وقت ہے, سارے جا رہے ہیں, پھر 3-3 4 شادیاں ہو رہی ہیں, مشکل ہوتا ہے. خوشی میں شریک ہونا چاہیے سب کی. بے شک. اچھا یہ بتائیں گے, چودھری عبد المجید صاحب اور سردار یعقوب خان صاحب صدر وزیر اعظم, یہ حکومت تھی, ٹیم تھی آپ کی, آپ لوگوں نے 3 میڈیکل کالج بنا دیے, ایک کو ترس رہے تھے. یونیورسٹی ایک تھی ہماری, آپ نے 1 سے 5 کر دیں. فائنینشیل حالانکہ آپ کے حالات کوئی نہیں تھے, اس کے باوجود آپ نے بگ پروجیکٹس جو ہیں وہ دیے. اب آپ ایک آدھا تیتر آدھا بٹیر آدھا نیر, پتہ نہیں کیا کس قسم کی حکومت ہے آپ کی, بڑے پروجیکٹس آپ نہیں اناؤنس کر پا رہے, اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں اس وقت 2011 سے 16 کے اندر چودھری مجید صاحب نے, پیپلز پارٹی نے میڈیکل کالجز دیے, یونیورسٹیز دی, سارا کچھ دیا, تو اس میں تو پیپلز پارٹی کا ایک منشور تھا, فل فلیج ہماری گورنمنٹ تھی. ابھی 1.5 سال سے ایک مخلوط حکومت آئی ہے, یہ کوئی آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہرڈل ضرور ہیں کیونکہ یہ تینوں پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ کر آئی ہوئی ہیں. اب لڑیں گی بھی. اب ڈسٹرکٹ میرپور کے اندر دیکھیں نا, پیپلز پارٹی LA2 میں حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, LA3 LA1 LA4 میں اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے. اسی طرح باقی جماعتوں کا بھی ایشو ہے. ہم نے الحمدللہ دیکھیں نا, رٹھوار عمری جس گورنمنٹ نے تھرو کیا, آپ کے منگلا ڈیم کے ایشوز اس گورنمنٹ نے تھرو کیے, آپ کا نیلم جیلم کا ایشو تھا, ٹھیک ہے, وہ بھی دوبارہ ایگریمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں. آپ کا مظفر آباد میں پانی کا ایشو تھا, پتہ نہیں 9 کیوسک آ رہا تھا یا 8 کیوسک تھا, اس کو بھی پرائم منسٹر صاحب کی محنت نے, کیبنٹ پوری نے, پھر ہم نے بے شمار لیجسلیشن کی ہے, ٹھیک ہے, رولز کے اندر رہ کے سارا کیا ہے. ابھی یہ NTA صاحب کا ہوا ہے, 3000 سے اوپر بچے اپوائنٹ ہوئے ہیں, پبلک سروس کمیشن ہو رہی ہے, سارا کچھ اس حد تک ہو سکتا ہے. پھر بڑے پروجیکٹس لیکن نہیں ہے سر. نہیں, بڑے پروجیکٹس کیوں نہیں ہے, بڑے پروجیکٹس آپ مجھے مینشن کریں. ایئرپورٹ دینا میرے کو. نہیں, ایئرپورٹ ہماری تو کیپیسٹی نہیں ہے آزاد کشمیر حکومت کی, اتنا پیسہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. سر وفاقی حکومت نے 23 ارب روپیہ بجلی کے لیے دے دیا. تو سر پہ تھوڑا سا ٹھنڈا سانس لینے دیں, وفاقی حکومت کو تنگ نہ کریں. آپ حقوق سارے مانگ رہے, کوئی فرائض کی طرف بھی جائیں نا. ڈیم کی کمائی میں سے لگا دینا کچھ. ڈیم کی کمائی خالی وہ آپ کے لیے تو نہیں ہے نا, ساروں کی ہے. آپ نے وہ واپٹا بھی چلانی ہے, بلک بھی چلانا ہے. نہیں, پر جو ہم نے قربانی دی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. پر ہم نے قربانی کس کے لیے دی؟ انڈیا کے لیے تو نہیں دی, ہم نے پاکستان کی دی ہے. سر سبز پاکستان ہے تو ہمیں پاکستان ہے, تو ہمیں روشن پاکستان ہے تو روشن کشمیر ہے. آخری ایک تو باتیں, اس وقت چودھری محمد یاسین صاحب پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر چیپٹر کے صدر ہیں. لطیف اکبر صاحب بڑی سیٹ پہ اسپیکر ہیں اسمبلی کے, پہلے بھی رہے وہ جب آپ کی حکومت تھی چودھری مجید صاحب کی. سردار یعقوب خان صاحب جو ہیں سابق صدر و وزیر اعظم, اچھی پوزیشن پہ ہیں, ہی سیلنگ گڈ. فیصل ممتاز راٹھور صاحب سنیں کہ ان کی پارٹی, ان کی کمٹمنٹ, ان کے والد محترم پوری ایک ہسٹری ہے, اس وجہ سے ان کا بڑا احترام کرتی ہے. آپ کے والد ظاہر ہے کہ وزیر اعظم رہے, پیپلز پارٹی کے صدر بھی رہے, اپوزیشن بھی کاٹی, جیلیں بھی کاٹیں, مشکل حالات بھی گزارے, آپ بھی اس وقت گڈ بکس میں ہیں. آنے والے دور میں اگر قرۂ فعال نکلتا ہے کسی بھی ایک بندے کے نام, تو کیا پیپلز پارٹی کے تمام ممبران ڈسپلن کا مظاہرہ کر کے ووٹ اسی کو دیں گے پرائم منسٹرشپ کا, اگر کسی کا گورنمنٹ چینج کرنے کا پروگرام بنتا ہے تو؟ دیکھیں جی, پیپلز پارٹی کے اندر ڈسپلن ہے. پیپلز پارٹی ابھی چودھری انوار الحق کے ساتھ ہے. چودھری انوار الحق صاحب کو ہم نے ووٹ اپنی پارٹی کے کہنے پہ دیے تھے, اوپر سے ہمیں ڈائریکشنز آئی تھی کہ آپ ٹھیک ہے پرائم منسٹر کا ووٹ انوار الحق صاحب کو دیں. جب ووٹ ڈالیں تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ اس کی کیبنٹ میں بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ایک پارٹی کا ڈیسیجن آ گیا, ہم نے ووٹ دیے.
پاکستان پیپلز پارٹی کی 13 ایم ایل اے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر، 13 کے 13 اس چیز کے پابند ہیں، چودھری یاسین صاحب سے لے کر لطیف اکبر تک، لطیف اکبر سے لے کر سردار یعقوب صاحب تک، میرے تک، فیصل صاحب تک، میاں صاحب تک، جاوید بڈانوی، جاوید ایوب، بازل نقوی، نبیلہ ایوب، عامر غفار لون، عامر یاسین، ضیاء قمر، سب پیپلز پارٹی ڈسپلن کے اندر ہے، اور جو فیصلہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے، آصف زرداری صاحب کریں گے اور محترمہ فریال تالپور صاحب کریں گے، ہم اس کو آن کریں گے۔ ہمیں آج پارٹی کہہ دے کہ کوئٹ کر جو، ہم کوئٹ کر جائیں گے، اور یہ پرائم منسٹر کو پتہ بھی یہ چیز، بہت بڑی بات ہے۔ وی آر ان ڈسپلن، یہ ہمارا پارٹی کوئی نہیں ہے اس میں۔ کیا چودھری معیز آپ کے بھائی ہیں، وہ LA3 میرپور سے آئندہ الیکشن لڑیں گے؟ سر جو پارٹی کہے گی، پبلک کہہ رہی ہے لڑیں گے۔ سر پبلک کی اپنی بات ہے، میری اپنی بات ہے، میرا بھائی ہے اس کی اپنی بات ہے، میں ایک پارٹی کے اندر ہوں، میرے والد نے ساری زندگی پاکستان پیپلز پارٹی کو دی ہے، تو وی آر باؤنڈ وتھ پارٹی ڈیسیژن۔ ویسے مثلاً الیکشن لڑنا ہر بندے کا حق ہے، وہ میرا بھائی ہے، میں نہیں کہتا لڑے یا نہ لڑے، انہیں بڑے لائق ہیں۔ سر میں تو نہیں کہوں گا میرا بھائی نہ لائق ہے، ظاہر بات ہے لائق۔ پبلک کہتی ہے کہ قاسم مجید کی طرح وہ چودھری مجید صاحب کے لائق برخوردار ثابت ہو رہے ہیں ابھی تک۔ سر پبلک کا شکریہ، باقی میں نے آپ کو بتایا کہ میں انڈر پارٹی ڈسپلن ہوں، اچھا، جو میرا چیئرمین فیصلہ کرے گا وہ میرا یہ فیصلہ بتائیں ہوگا۔ کہ آنے والے دنوں میں سننے میں آیا ہے ظاہر ہے تحریک انصاف پہ ایک برا وقت چل رہا ہے، یہاں پتہ بھی نہیں چلتا کب برا وقت ختم ہو گیا اور اچھا آ گیا، اور اچھا ختم ہو گیا برا شروع ہو گیا۔ تو سننے میں آیا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اور ان کا جو 8-10 بندوں کا جتنا بھی گروپ ہے وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے۔ چودھری یاسین صاحب نے میرے پروگرام میں ان کو دعوت دی تھی کہ بیرسٹر صاحب آپ آ جائیں، آپ کی اصلی جگہ پیپلز پارٹی میں ہے، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گروپ جوائن کرے گا؟ سر سیاست کے اندر دروازے بند نہیں ہوتے، اوپن ہوتے ہیں دروازے۔ بیرسٹر سلطان صاحب صدر ریاست ہیں، سابق وزیر اعظم رہے، قابل احترام ہے ہمارے لیے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر ہماری پارٹی فیصلہ کرتی ہے اس میں بیرسٹر سلطان صاحب شامل ہوتے ہیں تو ویلکم۔ ہاں، اگر وہ پارٹی ہماری کہتی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ بیرسٹر سلطان ول جوائن دا پاکستان پیپلز پارٹی، تو میں کون ہوں تو کہنے والا نہیں، سبحان اللہ۔ آئی ول ویلکم بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب۔ تو باقی اور سیاست تحریک انصاف کا ایک فارورڈ بلاک جو بنا ہوا ہے، جو بھی فارورڈ بلاک ہے اس کے بھی آگے 2-3 بلاک بنے ہوئے ہیں، کیا وہ بھی پیپلز پارٹی میں فارمل اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں؟ سر میں نے آپ کو کہا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو اچھی فشنگ کرے گا۔ چودھری انوار الحق صاحب وزیر اعظم صاحب کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں فیوچر میں آفٹر 2026؟ دیکھا جائے تو وہ بھی رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب پیپلز پارٹی میں رہے، ان کے والد صاحب سینئر منسٹر رہے نوے کی گورنمنٹ میں، انوار الحق صاحب ہماری گورنمنٹ کے دوران چیئرمین گڈ گورننس رہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ فیصلہ تو انوار الحق صاحب نے خود کرنا ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ پرائم منسٹر کو آپ یہ فیصلہ کرو نہ کرو، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے، باقی آپ بھی تجزیہ نگار ہیں، آپ کو بھی پتہ ان کی اسپیس کس پارٹی میں موجود ہے، کس کی۔ آپ کی پارٹی واحد پارٹی ہے جس کے متعلق میں نعرے سنتا تھا، چاروں صوبوں کی زنجیر، بے نظیر بے نظیر۔ بھٹو کو شہید کر دیا گیا، عدالت نے مانا کہ ہم نے جوڈیشل مرڈر کیا تھا، مانا عدالت نے۔ کیسا لگتا ہے شہداء کا یہ خاندان جن کے بہت سے لوگ شہید ہو گئے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ سر دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، رائٹ فرام ذوالفقار علی بھٹو صاحب ٹو بینظیر بھٹو، نصرت بھٹو صاحبہ، آصف علی زرداری، اب چیئرمین بلاول بھٹو ہے، تو پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں، پیپلز پارٹی نے قربانیاں ملک کے پاکستان کے لیے دی ہیں، پیپلز پارٹی نے اس وفاق کو، فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں۔ آج بھی پیپلز پارٹی دیکھیں نا، یہ جو آپ کا چوتھی بار الیکشن ہو کر 2008 سے ابھی تک آپ لوگ اسمبلی میں آ رہے ہیں، اس اسمبلی کو چلانے میں، اس اسمبلی کی بنیادوں میں بے نظیر کا خون ہے۔ اس وقت بھی آصف علی زرداری نے بالکل پیچھے کھڑے تھے چوہدری صاحب چودھری تھے، مجید صاحب، اس وقت بھی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اور جب پھر گورنمنٹ آئی ہماری 8 سے 13 تک پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے، اس میں ہماری پارٹی کو نو ڈاؤٹ کیا، ہمیں بہت نقصان بھی پہنچا ہے، پر آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ بات کی ہے ریاست کی، کہ ریاست ہے تو سیاست بھی ہے، ریاست نہیں ہے تو سیاست نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی کا تو خون بھی شامل ہے اس میں، اس اسمبلی کو چوتھی بار 5ویں بار کنزیکٹیولی لے کر آنا۔ 2026 کے الیکشن میں اگر آزاد کشمیر میں ٹائم پہ ہو جاتے ہیں، کیا پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئے گی؟ انشاءاللہ تعالی الیکشن ٹائم پر ہوں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی 2026 میں حکومت بنائے گی۔ آزاد کشمیر کو صوبہ یا اس کے 3 حصے کر کے جہلم، مانسہرہ اور پنڈی میں شامل کرنے کی جو ایک ہوائی اڑی تھی
سردار یعقوب خان صاحب نے تو 4 دن پہلے اپنی رہائش پہ انٹرویو دیتے ہوئے اس کی تردید کر دی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہ ہی وفاقی حکومت کرنا چاہتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ہے، نہ قومی سلامتی کے ادارے کرنا چاہتے ہیں. کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. افواج پاکستان اور سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف ہائبرڈ وار انڈیا آزاد کشمیر تک لے آیا ہے. نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. بہت سے فیس بک پیجز، سوشل میڈیا پیجز میں نے بھی ڈیٹیکٹ کیے ہیں جہاں پہ پاکستان کے خلاف انتہائی خوفناک پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نوجوانوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک انڈیا کی بات کریں، جب مودی نے پہلا الیکشن جیتا ہے تو اس نے بابری مسجد کا نعرہ لگایا تھا. دوسرا، اس نے آرٹیکل 370-35A کو ایبروگیٹ کرنا تھا. تھرڈ، اس نے کہا تھا کہ میں آزاد کشمیر کے اندر کیوس کریٹ کروں گا. اس میں وہ کامیاب بھی ہوا ہے کسی حد تک. جہاں تک پاک فوج کی بات ہے نا، آپ بارڈرز پہ دیکھیں نا، وردی والا کھڑا ہے. پاک فوج کے اندر آزاد کشمیر کے جوان بھی ہیں. ابھی جو آپ کے جنرلز ہیں، 3 سے 4 جنرلز ہمارے آزاد کشمیر کے راشی ہیں جو پاک فوج کے اندر جنرل، ریٹائر میجر جنرلز ہیں ہمارے، جنرلز ہیں ہمارے، سپاہی سے لے کر اوپلے رینک تک ہمارے لوگ ہیں. ہم لوگ گئے گے. اور پھر کشمیر کے لیے کوئی خالی آزاد کشمیر کے لوگوں نے قربانیاں نہیں دی. کشمیر کے لیے ملک پاکستان کے چاروں صوبوں سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، کراچی تک. اور پاک فوج نے شہادتیں دی ہیں. پاک فوج کا جوان کھڑا ہوتا ہے تو ہم رات کو آرام سے سوتے ہیں. تو انڈیا جو مرضی کر لے، آزاد کشمیر کے لوگ پاک فوج کے ساتھ ہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں. اور نوجوانوں سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ پاک فوج ہماری فوج ہے. پاک فوج کی عزت کرنا، اس کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے. ہم انڈیا کی فوج کی تو نہیں کر سکتے. کیا یونیورسٹیز، کالجز، اسکولس کے اندر مکالمے کو فروغ دے کے، ڈسکشن کو فروغ دے کے ہم اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ بالکل، یہ اچھی تجویز ہے. یہ لاسٹ ٹائم ہماری بات بھی ہوئی تھی پارلیمانی پارٹی کے اندر کہ ہم کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اسکول لیول تک ہم یہ مکالمے کروائیں، ڈیبیٹس کروائیں، پروگرامز کروائیں، تاکہ جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے، 5th جنریشن ہے، اس کو ہم اویئر کریں. تو اس پر ہم لوگ کر رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آخری بات ہے، آپ کی ذیلی کنبہ جات کے لیے میں نے جو ڈیٹا کلیکشن کی ہے، کم از کم 11 سے 15 ارب روپے آپ کو چاہیے. اگر یہ رقم آپ کو مل جاتی ہے تو آپ 7 سے 8 ہزار لوگوں کو پلاٹس دے سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. تو اللہ کرے پاکستان میں معاشی سرگرمی تھوڑی بہتر ہو تو یہ تو زرداری صاحب سے اپروو کروا سکتے ہیں آپ. جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ 11 سے 15 ارب ہمیں 4-5 ٹاؤنس کے لیے چاہیے. تو اس پہ لاسٹ کوئی ہفتہ پہلے میری میٹنگ ہوئی تھی. میں اور یاسر سلطان صاحب تھے اور ڈی جی بنگلہ ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی تھے. متاثرین سے بھی ہماری بات ہوئی تھی. ہماری پہلی کوشش یہی ہے کہ جو ہم الاٹمنٹ چٹیں لوگوں کو تب دیں جب ہم پوری ڈیولپمنٹ کر کے دیں. یہ ہماری پوری ٹرائی ہے. اس پہ ہم لگے ہوئے اب، کیونکہ ہمارے 3 ایشو سیٹل ہو گئے ہیں، رٹھوا ریام برج، اضافی لیفٹر ورک اور ریفرنس کوڈ کا. اب اس کو ہم ٹیک اپ کریں. پرائم صاحب سے بات ہوئی تھی، اگلے 2-4 دن تک ذرا یہاں سے ایزی ہو کر ہم جا رہے ہیں اسلام آباد. پی ایم صاحب کے پاس بیٹھیں گے. اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب کے پاس جانا پڑے، شہباز شریف صاحب کے پاس جانا پڑے، پلاننگ میں جانا پڑے. ویل ٹرائی اور بیسٹ کہ یہ پیسہ ریلیز ہو اور 1 گو میں ریلیز ہو، تاکہ ہم لوگ اس کے این او سی بھی جاری کر دیں واپٹا کو. اور اپنے لوگوں کے یہ جو مسائل ہیں، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے 5 مرلے 10 مرلے ایک کنال کے مکان میں جس کے 3-4 بچے ہیں اس کے لیے مشکل ہے. یہ بھی اس وقت جو فیملی ڈیفینیشن تھی آصف علی زرداری صاحب کے دور میں اپروو کرائی تھی چودھری مجید صاحب نے. تو اس پہ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کا بڑا فوکس ہے. اس پہ سچی بات ہے کہ حالانکہ ان کی صحت بھی پچھلے دنوں ٹھیک نہیں تھی، جب کبھی بھی ان سے ملاقات ہو یا وہ میسج بھیجتے تھے پہلا سوال وہ یہ کرتے ہیں، یار اضافی کنبے والا تم لوگوں نے کیا کیا ہے. تو اس پہ اب پریزیڈنٹ صاحب ماشاء اللہ ٹھیک ہیں، ان کو بھی آن بورڈ کریں گے، ایکٹیو کریں گے. ہم جہاں پر ان کی ہمیں ضرورت پڑی ان کو لے کے جائیں گے. تو یہ سب مل کر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو تھرو کریں گے. یاسر سلطان صاحب سے آپ کے بڑے دوستانہ تعلقات میں نے دیکھے ہیں. آپ کے ابا جی اور ان کے ابا جی زندگی ساری سیاسی میدان میں دست و گریباں ہوتے رہے. آپ دونوں کے محبت جو ہیں یہ جو بڑھ رہی ہے، یہ سیاسی حالات کی وجہ سے ہے یا آپ کے ملتے جلتے خیالات کی وجہ سے؟ سر دیکھیں، میرے والد صاحب کے بیاسر سلطان صاحب کی کوئی ذاتی ناراضگی نہیں تھی. سیاسی میں دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف رہے. اور بیرسٹر صاحب کو بھی پتا تھا کہ چودھری مجید پیچھے سے وار نہیں کرے گا، اور چودھری مجید صاحب کو بھی پتا تھا کہ بیرسٹر سلطان صاحب پیچھے سے وار نہیں کرے گا. یہ دونوں اوپنلی ایک دوسرے کے خلاف تھے. بیچ میں وقت ہے، یہ 11 میں گٹھے بھی ہو گئے تھے دونوں. اب دیکھیں نا، چودھری مجید صاحب نے الیکٹیبلس پالیٹکس چھوڑ دیا، میں آ گیا ہوں 21 میں. انہوں نے مجھے پھر بیرسٹر صاحب بھی پریزیڈنٹ بن گئے، حالانکہ بننا تو انہیں پرائم منسٹر چاہیے تھا تب. پھر یاسر صاحب آ گئے. اب یاسر صاحب کا اور چودھری مجید صاحب کا مقابلہ نہیں ہے، میرا اور بیرسٹر صاحب کا مقابلہ نہیں ہے. تو ہماری ذاتی ناراضگی کوئی نہیں ہے. سیاست ہماری اپنی اپنی ہے، نظریہ ہمارا اپنا اپنا ہے. دوستی کیوں ہے اتنی آپ دونوں کی؟ دوستی، ہم ایک شہر کے رہنے والے جی. اگر اس دوستی سے ضلع کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہمیں دوستی رکھنی چاہیے. آپ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے کنول کھلتے دیکھے ہیں، دیے جلتے دیکھے ہیں. تو آپ کچھ نہیں ہے، محبت بڑھتی جائے. ہمارا دیکھیں نا، یاسر صاحب ہے، ارشد صاحب ہے، میں ہوں، اظہر صادق صاحب ہے، ہم 4 ہیں یہاں پر ڈسٹرکٹ سے الیکٹڈ جو لوگ ہیں.
اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ناراض رہیں گے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے, ہم ایک ہی گورنمنٹ میں چاروں بیٹھے ہوئے, تو یہ نقصان ایٹ دی اینڈ آف دی ڈسٹرکٹ ہوگا, پبلک ہوگا. اگر ہم چاروں ایک پیج پر ہو کر کام کریں گے تو اس کی بینیفیشری پبلک بھی ہوگی. کل الیکشن اپنا اپنا ہے, پارٹیاں اپنی اپنی ہیں, وہ جب الیکشن ہوگا تب دیکھا جائے گا. تو اگر ہمارے اکٹھے ہونے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور ڈسٹرکٹ کے اندر کام کر رہے ہیں تو اس میں فائدہ ہے سب کو. آپ کا اکٹھا ہونا ضروری ہے. آج کا یہ پروگرام آپ نے دیکھا, چودھری صاحب کی طبیعت بھی خراب ہے, فلو لگا ہوا ہے ان کو, مجھے بھی فلو, 10 دن کے بعد میں اٹھوں بستر سے. جتنی بھی سیاست ہے اگر یہ عوام کے فائدے کے لیے کی جائے, خدا کی قسم یہ بہت بڑی عبادت ہے. میں نے چودھری مجید صاحب کی پوری ہسٹری پڑھی. ان کے والد صاحب میرے ابا جی کے دوست تھے, اور مجھے بتاتے ہیں کہ کس طرح بالکل مائنس سے اٹھ کے رائلٹیز کے خلاف لڑتے ہوئے چودھری مجید صاحب یہاں تک پہنچے. اللہ ان کے برخوردار کو اپنے والد صاحب کی طرح ان سے بھی بڑھ کر پبلک کی خدمت کرنے کا موقع دے. اللہ ان کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب بنائے. آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.